السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس پررونق علمی مجلس کے صدر باوقار فضیلت الشیخ محمد نسیم المدنی حفظہ اللہ، عمید مرکز فضیلت الشیخ محمد شریف المدنی حفظہ اللہ، اور مرکز امام احمد بن حنبل کے موقر استاذ فضیلت الشیخ عبد الخالق السلفی حفظہ اللہ، اس مدرسہ عمر بن خطاب کے جملہ اساتذہ، محترم سامعین، عزیز طلبہ، یقیناً آج کا یہ دن میرے لیے خاص طور سے انتہائی مسرت و شادمانی کا دن ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اس کی نصرت اور مدد سے میں یہاں اس علمی گلشن میں حاضر ہو سکا، کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے. یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہوا، اور میں شکر گزار ہوں اس علمی گلشن کے تمام ذمہ داران اور اساتذہ کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ طلبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر سکوں. میں اس مدرسے کے تمام ذمہ داران اور اساتذہ اور طلبہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا اس ادارے سے، اس مرکز سے نہایت ہی گہرا ربط اور تعلق ماضی میں بھی رہا ہے، اور حال میں بھی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی رہے گا. میں نے اس ادارے میں کم و بیش 12 سال تدریس اور دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت کی ایک اہم ذمہ داری ادا کی ہے. اللہ رب العالمین ہم نے یہاں رہ کر کے جو بھی دین کی خدمت کی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے. عزیز طلبہ، آج کے اس علمی محاضرے کا جو موضوع ہے وہ ہے وقت کی قدر، اور اس وقت سے فائدہ ہم
कैसे उठाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को बहुत सारी नेमतें दी हैं और उन नेमतों का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर किया है। बहुत सारी नेमतें, और अल्लाह ताला ने साथ में यह भी बता दिया है कि हमारी तुम पर इतनी नेमतें हैं, इतने एहसानात हैं कि अगर तुम उनको एक एक करके शुमार करना चाहोगे, गिनना चाहोगे तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इन्हीं नेमतों में से सबसे अजीम नेमत, बड़ी नेमत वक्त की नेमत है, और इसकी अजमत, इसकी अहमियत और इसकी कद्र मंजिलत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इस वक्त के मुख्तलिफ हिस्सों की और पूरे जमाने की कसम खाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज की कसम खाता है तो उस चीज की अहमियत को उजागर करना चाहता है, उसकी वक़ात को बताना चाहता है। यह बहुत अहम चीज है। अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई है और जमाने के मुख्तलिफ औकात, रात, दिन, चाश्त के औकात, इसी तरीके से फजर के वक्त की कसम खाई है। तो से पता चलता है कि वक्त की बड़ी अहमियत है। वक्त कोई मामूली नेमत नहीं है। और जैसा कि अभी आपने अपने वस्ताज़ मोहतरम शेख अब्दुल्ला की जुबानी सुना कि इंसान जब दुनिया से रुखसत होगा और रुखसत होने के बाद उसे अगर किसी चीज पे अफसोस होगा या किसी चीज का अगर वो मुतालबा करेगा तो वो वक्त है। अल्लाह से वक्त मांगेगा, कोई और चीज नहीं मांगेगा। रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक। अल्लाह से कोई और चीज नहीं मांगेगा, वक्त मांगेगा। थोड़ी सी मोहलत दे दे नेकी करने की, थोड़ी सी मोहलत दे दे कुछ अज्र और सवाब कमाने की, लेकिन मोहलत नहीं मिलेगी। इससे पता चलता है कि वक्त की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला ने सूरह अस्र के शुरू में जमाने की कसम खा के फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, भी बुरी सूरत। तो अरबी में अल्लाह ताला ने जमाने को किससे ताबीर किया? अस्र से ताबीर किया। ऐन स्वाद रा, जिसका माना क्या होता है? असल माना जो है उसका लुग़वी जो माना है क्या है? असरा या असुरु माने क्या होता है? निचोड़ना। जैसे फल निचोड़ते हैं, लेमू निचोड़ते हैं, तो लुग़वी माना, असल माना वही है। क्या रब्त है जमाने में और उस लेमू की निचोड़ने में या किसी भी फल के निचोड़ने में? क्या रब्त है? जब हम फल को, किसी भी फल को निचोड़ देते हैं तो उस रस को दोबारा उस फल में लौटाना मुमकिन होता है क्या? उस रस को दोबारा फल में लौटा करके और फल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे ही जो वक्त गुजरता है, जमाना जो गुजरता है, वो कभी वापस पलट करके नहीं आएगा, वो लौट करके नहीं आएगा। अभी अल्लाह ताला ने आपको ये जो मौका दिया है पढ़ने का, असातिज़ा की निगरानी में, एक खुशगवार माहौल में सारे इंतजामात मयस्सर हैं, ये एक नेमत है अल्लाह की। ये वक्त अल्लाह ताला ने आपको दिया है। अगर इसकी आप कद्र करेंगे कामयाब रहेंगे। ये मौका दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। ये आप फिर सोचें कि आप फारिग हो जाएंगे और फिर सोचेंगे कि वही बचपना लौट आए, वही फिर मदरसा उमर बिन खत्ताब मिल जाए और वही असातिज़ा मिल जाए, वही माहौल मिल जाए, वही साथी मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये अल्लाह ताला ने आपको, हर इंसान को एक बार मौका देता है। आपको भी ये मौका मिला है। ये मौका निकल जाने के बाद फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी नेमत, और अक्सर लोग इस नेमत की कद्र को नहीं समझते,
اس نعمت کی اہمیت کو نہیں جان پاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ناکام ہو کر کے دنیا سے جاتے ہیں، نامراد ہو کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، ویسے تو بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن دو نعمتیں خاص طور سے ایسی ہیں کہ جن کے متعلق عام طور سے لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، یعنی وہ نعمت ملتی ہے، اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ کتنا بڑا سرمایہ ملا، صحت اور نعمت۔ اللہ کے نبی نے آگے ذکر کیا وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ صحت اور خالی وقت، صحت اور خالی وقت، یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ لیکن جب صحت ہوتی ہے انسان کے پاس، چلتا ہے، دوڑتا ہے، طاقت ہوتی ہے بدن میں، وقت ہوتا ہے اس کے پاس، تب اس کو اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا ہے، ضائع کرتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے، پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت میں ہیں۔ لیکن جب یہی بدن بیمار ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے، یا جب تمام طرح کی مصروفیت انسان کو گھیر لیتی ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ارے کتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہوئی تھی، صحت اللہ نے دی تھی، تندرستی دی تھی، خالی اوقات بھی تھے جس کا ہم صحیح استعمال کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی سنوار سکتے تھے اور اخروی زندگی کو بھی بنا سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں، بڑی نعمتیں، اہم نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اس سلسلے میں ان نعمتوں کے متعلق دھوکے میں رہتے ہیں۔ جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ بہت عظیم نعمت تھی ہمارے پاس جو اب نہیں رہی۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ہدایت دی ہے، یہ وصیت کی ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان، اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل مماتک۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی اللہ نے دی ہے، مرنے سے پہلے اس زندگی کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو۔ اور اللہ نے آپ کو خالی اوقات دیے ہیں، خالی اوقات دیے ہیں، آپ ان خالی اوقات کو مصروفیت اور مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ان خالی اوقات کو اپنے دین کو، اپنے آخرت کو، اپنے قبر کی زندگی کو، اپنے دنیا کو سنوارنے میں لگاؤ، سنوارنے میں لگاؤ، بنانے میں لگاؤ، اس کو ضائع نہ کرو۔ اور اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنے مالداری کو اپنی غریبی اور اپنے فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اس پیاری سی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا، وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو وقت دے، زندگی وقت ہے پوری، جوانی اس زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ، اور خالی اوقات یہ اللہ کی عظیم نعمت۔ تو یہ جو نعمت ہے، یہ وقت، اس کی قدر کرو، اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگر قدر کریں گے اس عظیم نعمت کی، اس کا صحیح استعمال کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا بھی ہماری سنورے گی اور اخروی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو قیامت کے دن ہم سے ہمارے زندگی کے ہر ایک لمحے کے متعلق سوال ہوگا، ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا قدم، بندے کا قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس سے چند سوالات نہیں کر لیے جائیں گے۔
اور جو سوالات اس میں ہوں گے، اس میں کیا سوالات ہوں گے؟ جہاں اللہ تعالیٰ صحت کے بارے میں پوچھے گا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا، وہیں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں پوچھے گا؟ عمر کے بارے میں. اس عمر کو کہاں لگایا، اس زندگی کو کہاں صرف کیا، جو اوقات ہم نے تجھے دیے تھے ان اوقات کی تو نے قدر کی یا نہیں کی، ان اوقات کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا. سوال ہوگا، سوال ہوگا. ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تمام نعمتوں کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے. تو وقت بھی ایک عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس نعمت کے بارے میں بھی ضرور سوال ہوگا. عزیز طلبہ، ہمارے اسلاف نے وقت کی اہمیت کو سمجھا. صحابہ نے سب سے پہلے، تابعین نے، تبع تابعین نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، وقت کا صحیح استعمال کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی، پوری دنیا پہ پرچم لہرایا اور عزت دی. اللہ تعالیٰ نے عزت دی، وہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا. لیکن بعد کے ادوار میں جب دھیرے دھیرے لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا گیا، ایمان کے اندر شرک، کفر اور تمام طرح کی بدعات کی آلائش ہونے لگی، لوگ دین سے دور ہونے لگے، ایمان کمزور ہو گیا، وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اوقات کو ضائع کرنا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے، یہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا جس کو لقب دیا، اس امت کی کیا حالت ہے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. آج جہاں بہت سارے اسباب ہیں اس امت کے انحطاط اور اس امت کے زوال کے، ان میں ایک اہم سبب ہے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا، وقت کی قدر نہ کرنا، وقت کی اہمیت کو نہ سمجھ پانا. عزیز طلبہ، بہت سارے اقوال ہیں ہمارے اسلاف کے وقت کی اہمیت کے حوالے سے. چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ادرکت اقواما کانوا علی اوقاتہم اشد منکم حرصا علی دراہمکم و دینارکم. کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو بھی میں نے پایا ہے جو اپنے اوقات کے زیادہ حریص رہتے تھے تمہارے درہم و دینار کے مقابلے میں. کہ جتنی حرص تمہارے اندر آج درہم و دینار کی ہے، روپے پیسے کی ہے، دنیا کو بنانے اور دنیا کو سنوارنے کی ہے، اس سے کہیں زیادہ حرص ہم نے ان کے اندر وقت کی دیکھی. وقت کی قدر وہ دولت، روپے، پیسے سے کہیں زیادہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت دی، ان کے اوقات میں برکت دی، اور انہوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیا کہ آج جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یقین نہیں پڑتا ہے. لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اس طریقے سے دین کی، اسلام کی خدمت کی. اسی طریقے سے خلیل ابن احمد الفراہیدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ افضل الساعات علی ساعۃ آکل فیہا. کہ میرے لیے سب سے جو بوجھل وقت ہوتا ہے، میرا جو سب سے بوجھل اور دشوار گزار جو وقت ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جس وقت میں کھانا کھاتا ہوں. یعنی جس وقت میں کھانا کھاتا ہوں اس وقت میں علم سے دور ہو جاتا ہوں، پڑھنے لکھنے سے دور ہو جاتا ہوں. کھانا بھی ضروری ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت زیادہ دشوار گزار لگتا، جلدی کٹتا نہیں. تو اس طریقے سے ہمارے اسلاف نے وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اس کو بیان کیا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت.
کہ وقت کو ضائع کرنا یہ موت سے زیادہ سخت ہے، موت سے بھی زیادہ برا ہے وقت کو ضائع کرنا۔ کیوں؟ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، اس لیے کہ وقت اگر آپ ضائع کر رہے ہیں تو وہ وقت کا ضیاع آپ کو آخرت کے دن سے اور اللہ سے کاٹ دیتا ہے، آخرت اور اللہ سے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ مر جاتے ہیں تو صرف دنیا سے دور ہوں گے، صرف دنیا اور دنیا والوں سے دور چلے جائیں گے۔ تو کون سا زیادہ سخت ہوا، کون سا زیادہ مصیبت والا ہوا؟ اللہ سے دور ہو جانا، جنت سے دور ہو جانا، اللہ کی نعمتوں سے دور ہو جانا، یا دنیا اور دنیا والوں سے دور ہو جانا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ سے دور ہو جانا یہ بڑی مصیبت، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا یہ بڑی مصیبت۔ تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہ وقت کو ضائع کرنا، برباد کرنا، وقت سے فائدہ نہ اٹھانا، لا یعنی چیزوں میں وقت کو گزار دینا، یہ موت سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اسی طریقے سے ابن حجر رحمت اللہ علیہ، نام سنے ہوں گے ابن حجر رحمت اللہ علیہ، ابن حجر الاسقلانی، ان کی کتاب آپ پڑھتے ہیں، کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ بلوغ یہ انہی کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں اننی لا اتعجب ممن یجلس خالیا عن الاشتغال، کہ مجھے اس شخص کو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے جو ایسے خالی بیٹھا رہتا، کوئی کام اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، بیکار، کسی کام کا نہیں، خالی کہیں چائے کی دکان پہ بیٹھے ہیں، کہیں پان کی دکان پہ بیٹھے ہیں، کہیں اور بیٹھ کے ادھر ادھر کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص کو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اور ابن مفلح المقدسی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الآداب الشرعیہ، جس کے اندر انہوں نے بعض سلف سے ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ جب ان کے سامنے شاگرد ہوتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، جب وہ جانے لگتے تھے اپنے گھروں کو تو ان کو نصیحت کرتے تھے۔ کس چیز کی نصیحت کرتے تھے؟ کہ دیکھو تم اذا خرجتم فتفرقوا، جب یہاں سے نکلنا تو الگ الگ جانا، ایک ساتھ نہ جانا۔ کیوں؟ جب الگ الگ جاؤ گے تو جو پڑھایا ہے اس کا مراجعہ کرتے جاؤ گے، جو پڑھے ہو اس کا مراجعہ کرتے ہوئے جاؤ گے، یا کم سے کم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ گے۔ اور جب ایک ساتھ جاؤ گے تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جاؤ گے۔ یہ آپ کے جو اساتذہ ہیں جب آپ مسجد میں پڑھنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ الگ الگ بیٹھو، ایک ساتھ نہ بیٹھو۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ پورے انہماک کے ساتھ پڑھیں، درس کو، سبق کو یاد کریں۔ اب اگر دو چار لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، لا یعنی باتیں کریں گے، وقت ضائع ہوگا۔ تو یہ آپ کے اساتذہ جو آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ تھوڑا دوری بنا کے بیٹھو اور اپنے اسباق کو پورے انہماک کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ یاد کرو، اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے اور آپ کا اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ لہذا اپنے اساتذہ کی رہنمائی پر آپ عمل کرتے رہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے اسلاف نے صرف زبانی وقت کی اہمیت کو نہیں بتایا، بلکہ عمل کر کے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اس طریقے سے وقت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین اور تبع تابعین اور تمام ائمہ نے وقت کا صحیح استعمال کیا، تب جا کر کے ان کا نام آج ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جاویدانی بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کتابوں کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو مقبولیت بخشا ہے، اور آج ہم اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ان علماء اور ان ائمہ کی کتابوں سے خود استفادہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ نے اپنے اوقات کا بھرپور استعمال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں آپ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام سوال کیا، پوچھا۔ سب سے پہلے پوچھا کہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟
حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، کہا میں نے۔ کہا کہ آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، کہا میں نے۔ کہا آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی؟ پھر حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، کہا میں نے عیادت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر پھر کھڑے ہو گئے، کہا میں نے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو آپ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے اپنے وقت کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور اس وقت کو کس میں لگاتے تھے؟ ایسے عمل میں جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ خوش ہو، جس سے آخرت سنورے، جس سے آخرت بنے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے متعلق احادیث اور اقوال موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی سے بھرپور، جو اللہ نے ان کو وقت دیا، بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، توبہ و استغفار میں پورے طور پہ لگایا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آپ ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، یہ مثالی طالب علم تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر جو اسلام کا پہلا مدرسہ قائم کیا تھا، اس کے مثالی طالب علم حضرت ابو ہریرہ، سارے طلبہ مثالی تھے، سارے طلبہ مثالی تھے، جو بھی اصحاب صفہ تھے، سب کا اپنا مقام ہے، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں کس نے یاد کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کتنی حدیثیں یاد کی تھی؟ تقریباً 5374 حدیثیں، 5374 حدیثوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا اللہ کے نبی۔ سب سے زیادہ حدیثیں کیوں یاد تھی؟ اس لیے کہ اپنا پورا وقت یہ کس میں دیتے تھے؟ علم میں، اللہ کے نبی سے چمٹے رہتے تھے، اور پورے طور پہ اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حصول، اور اس راستے میں تمام پریشانیاں اٹھائی، تمام پریشانیاں اٹھائیں، بھوکے بھی رہے، اور کپڑوں کی بھی پریشانی تھی، ہر طرح کی پریشانی اٹھائی، لیکن علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، اور صرف علم اپنا خود حاصل نہیں کیا، بلکہ اس علم کو آگے امت تک پہنچایا، آگے پہنچایا، اسلام کی نشر و اشاعت میں عظیم کردار ادا کیا۔ تو یہ جو مقام ملا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس چیز کے بدولت؟ کس چیز کے بدولت؟ انہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، وقت کی قدر کی، اور اپنے وقت کو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، تب جا کر کے انہیں یہ مقام حاصل ہوا۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں انہوں نے۔ امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، جن کی وفات 463 ہجری ہے، کہتے ہیں کہ یمشی وفی یدہ جزء یطالعہ۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ جب چلتے تھے تو ہاتھ میں کتاب لے کر کے چلتے تھے، اس کا مطالعہ کرتے چلتے تھے، یعنی یہ شوق تھا حصول علم کا کہ چلتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے علی ابن عقیل الحنبلی رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 513 ہجری ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے ایک پل کو بھی کبھی ضائع نہیں کیا، اور ضائع کرنے کو حلال نہیں سمجھا۔ اگر میری زبان تھک جاتی تھی، آنکھیں تھک جاتی تھیں، میں پڑھ نہیں پاتا تھا، بول نہیں پاتا تھا، لکھ نہیں پاتا تھا، تو پھر لیٹ کر کے سوچنے میں مصروف ہو جاتا تھا، اور علمی نقطے پہ غور و فکر کرتے رہتا تھا۔ جب اٹھتا تھا تو کوئی علمی نقطہ میں مدون کرتا تھا اور لکھتا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب
اور سب سے بڑی کتاب جو الفنون کے نام سے معروف ہے اس کو انہوں نے لکھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 800 جلدوں میں تیار کیا اس کتاب، لیکن ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 150 جلدیں دیکھی ہیں، 200 جلدیں، اختلاف ہے. لیکن المہم انہوں نے اپنے پیچھے ایک بڑا علمی سرمایہ چھوڑا ہے، بہت ساری کتابیں تصنیف کی. یہ کیسے ممکن ہوا؟ تب ممکن ہوا جب انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا. ایسے ہی ابو حاتم الرازی کے حوالے سے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ جب کھاتے تھے تو اپنے لڑکے سے کہتے تھے کتاب لے لو پڑھتے رہو، تاکہ اس کھانے کے دوران میں بھی میں کیا کروں، سنتا رہوں، یعنی اس وقت کو بھی، وہ وقت بھی میرا کھانے میں ضائع نہ ہونے پائے. تو یہ ہمارے اسلاف تھے عزیز طلبہ، جنہوں نے اپنا پورا وقت علم کے حصول میں لگایا، علم کی اہمیت کو سمجھا، وقت کی قدر کی اور وقت کا صحیح استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا کہ آج لوگ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہر علمی مجلس میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. وہ دنیا سے تو رخصت ہو گئے لیکن کتابوں میں آج بھی زندہ ہے اور ان کے نام اعمال میں مسلسل نیکیاں درج ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو ان کے لیے صدقے جاریہ بنا رکھا ہے. عزیز طلبہ، ہم اپنے اوقات کو، اگر آپ نے وقت کی اہمیت کو سمجھ لیا تو ہم اپنے اوقات کو کس چیز میں خرچ کریں؟ اوقات کو کس چیز میں خرچ کریں؟ اگر اللہ نے ہمیں خالی وقت دیا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، دنیا کی جو سب سے مقدس کتاب ہے قرآن مقدس، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو یاد کرنے کی کوشش کریں پوری کتاب حفظ کرنے کی، پورا قرآن حفظ کرنے کی. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، یا جس قدر اللہ تعالیٰ توفیق دے اس قدر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اور اس کے بعد پھر آپ دیگر جو شرعی علوم ہیں ان کے حصول کے لیے اپنے وقت کو وقف کریں، اپنے اوقات کو وقف کریں شرعی علوم کو حاصل کرنے کے لیے. علم دو طرح کا، ایک علم وہ ہے جس کا حاصل کرنا واجب ہے، ہر شخص پہ، ہر مسلمان پہ اس علم کا حاصل کرنا واجب ہے. دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ توحید کا سمجھنا، کلمہ توحید کے شروط اور کلمہ توحید کے تقاضے کو سمجھنا، اس علم کا حصول واجب ہے، جس کے ذریعے آپ واجبات کو ادا کر پائیں گے، فرائض کو ادا کر پائیں گے. تو جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں ہم انسانوں پر، ہم مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے، ان فرائض اور واجبات کے متعلق چیزوں کو جاننا اور اس کا علم رکھنا یہ واجب ہے، اس علم کا حاصل کرنا واجب ہے. اور دوسرا فرض کفایہ ہے، جیسے جنازے کے مسائل ہو گئے یا میراث کے مسائل ہو گئے، کیسے وراثت کو تقسیم کیا جائے، تو یہ فرض کفایہ. تو کم سے کم دین کا اتنا علم حاصل کریں ہم کہ کم سے کم ہم جس مقصد کے تحت دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے. تو کم سے کم اتنا علم ہم حاصل کریں، اپنے وقت کو اس علم کے حصول میں لگائیں جتنے علم سے ہم دین کی بنیادی باتوں کو سمجھ کر کے اور ان پر عمل کر سکیں، فرائض کی ادائیگی کر سکیں. اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ جب ہم انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ عبادت. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے کس چیز کا حکم دینا چاہیے تھا؟ عبادت کا حکم دینا چاہیے نا. ہمارے پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ عبادت کرنا. تو سب سے پہلے حکم بھی اللہ کو ہمیں عبادت کرنے کی دینی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت کون سی نازل کی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟
پڑھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر علم کے اللہ کی عبادت ممکن ہے نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ بولنے اور عمل کرنے سے پہلے، کچھ کہنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. تو یہ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ اپنے وقت کو علم کے حصول میں لگائیں اور خوب محنت کریں علم کے حصول میں. آپ یہ جان لیں کہ جب اپنا سب کچھ علم کے حوالے کر دیں گے، پورے طور پہ اپنے آپ کو علم کے حوالے کر دیں گے، تو تھوڑا سا علم آپ کو ملے گا، تھوڑا سا علم آپ کو ملے گا. بغیر محنت کے علم حاصل ہونے والا نہیں ہے. بقدر القد تکتسب المعالی، محنت کے بقدر ہی بلندیاں ملتی ہیں. تو اگر آپ دنیا میں بھی بلندی کے طلبگار ہو، آخرت میں بھی آپ کو بلند رتبہ چاہیے، جنت چاہیے، کامیابی چاہیے، تو آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں محنت کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد پھر آپ اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل. اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ تمہاری زبان، کسی صحابی کو وصیت کی تھی کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے. ہمیشہ آپ کے زبان پہ خالی وقت ہے، آپ ادھر ادھر کی گپاسٹنگ نہ کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں وقت کو ضائع نہ کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. کیا فائدہ ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کو سکون ملے گا، دل کو سکون ملے گا، فکر میں بالیدگی آئے گی، اور جو اخروی فائدہ ہے وہ تو آپ کو حاصل ہی ہوگا. اسی طریقے سے آپ، اللہ نے آپ کو وقت دیا، آپ اپنے اعزاء اقربا کی زیارت کریں، صلہ رحمی کریں، اور تمام طرح کی نیکیوں میں اپنے اوقات کو لگائیں، اور برائیوں سے اپنے اوقات کو بچائیں، اپنے دامن کو بچائیں. اب 2-4 منٹ کے اندر میں ان اسباب کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم طلبہ کے اوقات ضائع ہوتے ہیں، ہم انسانوں، ہم مسلمانوں کے اوقات ضائع ہوتے ہیں. کیوں ہم اوقات کو ضائع کرتے ہیں؟ طلبہ اوقات کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کیوں نہیں محنت سے پڑھتے؟ بار بار سمجھایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ پڑھو، یہ تمہارے پڑھنے کا وقت ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عدم ادراک قیمت الوقت. وقت کی قیمت کا نہ سمجھنا، وقت کی قیمت سے عدم آگہی. ہم نہیں جان پاتے ہیں کہ وقت کتنا انمول ہے، کتنی قیمتی ہے. دنیا کا سارا سرمایہ، دنیا کی ساری دولت آپ خرچ کر دو، ایک سیکنڈ بھی نہیں خرید سکتے. ایک سیکنڈ بھی نہیں خرید سکتے کہ ایک سیکنڈ میں پیچھے گیا اس کو لوٹا لاؤ اور اس میں کچھ کر لو، نہیں ہو پائے گا. وقت کی اہمیت کو اگر آپ سمجھ لو کہ اللہ نے جو یہ وقت دیا ہے بہت اہم ہے، پھر آپ وقت کو ضائع نہیں کرو گے. اور دوسری وجہ ہے کہ ہدف اور مقصد کا عدم تعین. ہم آتے ہیں مدرسے میں، کیوں آ گئے؟ ہمارے ابا اماں لے کر کے آئے، ہمارے گھر کے ذمہ دار لے کر کے آئے، چھوڑ گئے. ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے. جب تک انسان کے سامنے مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی میدان، دنیاوی میدان ہو یا پھر دینی، کوئی بھی میدان، جب تک ہدف سامنے نہیں ہوگا، مقصد سامنے نہیں ہوگا، انسان اپنے اوقات کو لایانی چیزوں میں ضائع کرتے رہے گا. جب انسان اپنے ہدف کو سمجھ جائے گا، ہدف کیا ہے ہمارا؟ جنت کا حصول. ہدف کیا ہے؟ جنت کا حصول. جنت بغیر علم کے ملے گی نہیں، تو پھر ہمیں علم کو حاصل کرنا ہوگا کیسے؟ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اپنے اوقات کو بغیر ضائع کیے. اور تیسرا سبب ہے لائحہ عمل اور ٹائم ٹیبل کا نہ ہونا. اکثر طلبہ کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل کوئی نہیں ہوتا ہے. بس جب جو کتاب من میں آیا پڑھا، جب لکھنے کا من کیا لکھا، نہیں من کیا چلے گئے، جب من کہا سویا، جب من کہے اٹھا. یہ ایک کامیاب طالب علم کی خصوصیت نہیں ہے، ایک کامیاب طالب علم کی یہ پہچان نہیں.
ایسا طالب علم یا ایسا انسان کامیاب ہی نہیں ہو سکتا ہے جس کے سامنے لائحہ عمل نہ ہو. آپ خطہ بناؤ، لائحہ عمل. آپ کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے کہ فجر کے بعد میں اٹھوں گا، اس وقت یہ کتاب پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد یہ فلاں فلاں کتاب فلاں فلاں وقت میں پڑھوں گا، ظہر کے بعد سوؤں گا، عصر کے بعد فلاں فلاں کتاب پڑھوں گا، لکھوں گا. آپ کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اور اسی ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ پورے سال اس پر عمل کرو. اکثر طلبہ جب امتحان آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، پاس ہوں گے کہ فیل ہوں گے. یہ مصیبت کیوں آتی ہے، یہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شروع سے بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی تخطیط کے، بغیر کسی روٹین کے ہم اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں. اگر شروع سے ہم لائحہ عمل بنائیں اور شروع سے ہم اس لائحہ عمل پر، اس ٹائم ٹیبل پر عمل کریں، پھر دیکھو کہ وقت میں برکت کیسے ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ کو کامیابی ملتی ہے. آپ کتنے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوگے. اور جو علم آپ کے پاس ہوگا امتحان کے لیے جو آپ پڑھتے ہو نا، وہ علم کب تک رہے گا؟ جب تک آپ امتحان نہیں دے لو گے. آپ لوگوں کو احساس ہوتا ہوگا جیسے آپ روم سے جاتے ہو، دوسرے دن اسی کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کو بھی بھول گیا تھا. کیوں بھولتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کو شروع سے نہیں پڑھتے ہو، شروع سے آپ یاد کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہو. آپ روز کا سبق روز یاد کرو گے، روز کا جو ہوم ورک ہے اس کو روز کرو گے، پھر آپ کے علم میں پختگی آئے گی اور جو علم آپ کو حاصل ہوگا اس میں دوام ہوگا، اس میں برکت ہوگی اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. اسی طریقے سے چوتھا سبب ہے نفس پرستی، کہ دل میں جو آیا وہ کیا. شیطان تو ہمارے ساتھ ہے نا. کب شیطان چاہے گا کہ ہم اللہ کے راستے پہ لگے، صحیح راستے پہ لگے، دین کے راستے پہ؟ شیطان تو ہمیشہ بہکانے کی کوشش میں رہتا ہے. تو ہم شیطان کے راستے پہ نہ چلیں. نفس پرستی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہم نفس کے پجاری نہ رہیں، بلکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں تعلیمات ملے ان کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں. اسی طریقے سے پانچواں سبب ہے کہ انسان بہت بڑی بڑی امیدیں اور تمنائیں اور آرزویں کرتا ہے اور کام کو ٹالتے رہتا ہے کہ چلو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نرسوں کر لیں گے. ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے. کل کس نے دیکھا ہے؟ کل کس نے دیکھا ہے زندگی کب کہاں کس موڑ پہ دغا دے جائے، کب اس زندگی کا چراغ بجھ جائے؟ پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. لہذا کسی بھی کام کو ٹالنا نہیں، جو کام سامنے آیا فوراً اس کو کیا. بڑی آرزویں نہیں پالنی ہے کہ ہم کو یہ ہوگا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پھر کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک سبب ہے بری صحبت. برے بچوں کے ساتھ رہیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ برے ہو جائیں گے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت. نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے نیک بنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے برے بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخاللہ، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا، اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا. آپ کا ساتھی اگر برا ہے، اس کے اندر برائیاں ہیں، پڑھنے لکھنے سے جی چراتا ہے، آپ کو بھی پکڑ کے لے جائے گا چوراہے پہ کہ چلو پڑھنے لکھنے سے کیا ہوگا، بعد میں پڑھ لیں گے. تو برے بچوں کے ساتھ اور جو محنت سے جی چراتے ہیں ان کے ساتھ آپ رہو گے تو آپ بھی کاہل بن جاؤ گے، سست بن جاؤ گے، ناکام اور نامراد بن جاؤ گے. اس لیے اچھے ذہین اور پڑھنے والے طلباء کے ساتھ ہمیشہ رہا کرو. اور اسی طریقے سے ساتواں سبب ہے بیجا گفتگو. ادھر ادھر کی لایانی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ایک جو عام بلوا ہے، فتنہ ہے اس دنیا کا، اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ موبائل. یہ سب سے بڑا وقت کا چور نہیں بلکہ وقت کا ڈاکو ہے. وقت کا ڈاکو ہے جو سب کے بچے سے لے کر کے 2 سال 1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس سے لے کر کے 80 سال کے بوڑھے تک اس فتنے میں ملوث. سب اپنے اوقات کو اس فتنے میں ضائع کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. پتہ بھی نہیں چلتا، 1-2 گھنٹہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے 2 گھنٹہ گزر گیا. تو وقت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے اہم سبب ہے وقت کو. موبائل کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھایا جائے تب. مفید بھی ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھایا جائے صحیح معنوں میں تب. لیکن اکثر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اکثر لوگ اس سے اپنے اوقات کو ضائع ہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے عزیز طلبہ ایک سبب ہے بہت زیادہ کھانا پینا.
کثرت کے ساتھ کھانا پینا، اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے. کثرت کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے، کثرت کے ساتھ آپ کو قضاء حاجت کے لیے جانا پڑے گا، یا آپ کے اندر سستی آئے گی، سونے کا من زیادہ کرے گا، تو اس سے بھی وقت آپ کا ضائع ہوگا. اسی طریقے سے ایک سبب ہے وقت کے ضیاع کا بہت زیادہ ملاقاتیں کرنا، کہ آج چلو فلاں سے ملے آئے، اس سے ملے آئے، اس کمرے میں دوڑ کے جاؤ، اس کمرے میں دوڑ کے جاؤ، اس ساتھی سے ملنے جاؤ، تو یہ وقت کے ضیاع کا سبب ہے. عزیز طلبہ، میں اخیر میں اپنے طلبہ سے بھی اور جو بھی سامعین ہیں سبھی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے اوقات کو اللہ کی رضا کے حصول میں صرف کریں، عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کریں، علم کے حصول میں اپنے اوقات کو صرف کریں. یہ وقت جو ملا ہے اللہ کا، یہ سب سے عظیم سرمایہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں بھی تمنا کرنی پڑے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، یا تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیج دے، تھوڑا سا وقت دنیا میں دے دے. ایسی تمنا ہمیں نہ کرنا پڑے. اس قدر ہم اپنے اوقات کو نیکیوں میں لگائیں، علم کے حصول میں لگائیں، تاکہ بعد میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو. عزیز طلبہ، آج جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ہمارے باپ دادا اعزاء اقربا، وہ تمنا کرتے ہیں کہ صرف سر نکال کر کے سبحان اللہ کہنے دیا جائے، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے تو ہمیں ابھی وقت دیا ہے، ابھی ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں. ہم اپنے اوقات کی قدر کریں، اپنے اوقات کو اللہ کی رضا کے حصول میں لگائیں، اپنے قبر کی زندگی کو سنوارنے میں لگائیں، اپنے اخروی زندگی کو سنوارنے میں لگائیں. اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی اہمیت کو سمجھنے اور وقت کے صحیح استعمال کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.